इस वक्त यहाँ वो महफिल में बैठे हुए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी पूरी पूरी खातिर करूं, वो मायूस न रहें। उन लोगों को भैया लोगों की कमी न महसूस हो। सुभान अल्लाह। अब आप तो सबसे पहले मोहब्बत से दुरूद पाक सुना दें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने खंडवा में तकरीर की, मुफ्ती अनवार अहमद कादरी साहब थे। मैंने खंडवा छोड़ा नहीं, मुनाजरे में आना तो बहुत दूर की बात। गालियों के मैसेज, गालियों के फोन। अभी ये खाटे गांव क्या वहाँ तकरीर की, आज तक गालियां पड़ रही है। आपके गांव में मेरे पोस्टर लगे, पोस्टर फाड़े गए, गालियों के मैसेज, गालियों के फोन, हुनूज ये सिलसिला जारी है। आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। अल्लाह की कसम, इस मुल्क में आपसे अगर सच्ची कोई हमदर्दी रखता है तो वो मैं। सुभान अल्लाह। मैं आपका हमदर्द हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, आप हमारे अपने हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ बातों की वजह से आप हमसे कटे नहीं, आपकी इस्लाह हो जाए, आप हमसे जुड़ जाएं जैसे पहले जुड़े हुए। क्या बात है, वाह वाह। अब देखो, आपने देखा होगा कि किसी के हाथ में अगर फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, जख्म हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाता है। एक माहिर डॉक्टर का काम ये है कि उस जख्म की देखभाल करे, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामी वेबसाइट। ऐसे मौके बफैज़ रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि हालत पे रहम खा के उसे छोड़ दे तो वो डॉक्टर नहीं है, अपने पेशे से वो गद्दारी कर रहा है। उसका फर्ज ये है कि लाख मरीज चीखे चिल्लाए, वो अपना काम जारी रखे। ये इसलिए कि थोड़ी सी देर की तकलीफ उसको हमेशा के लिए राहत और सुकून पहुंचाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब मसाइल ऐसे हैं, मैं सच बता रहा हूं कि मुझे दिली तकलीफ होती है। मेरी पहचान आलमी सतह पर रद्दे गैर मुकल्लिदियत के हवाले से है, आलमी सतह पर। सानियन रद्दे देवबंदियत, रद्दे शीयत, रद्दे कादियानियत, इन्हीं से मुनाजरे होते हैं, इन्हीं के हवाले से तकरीर होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक अजीब मिजाज बन गया कि मुझे रद्दे बसमतियत के लिए बुलाया जाता है। क्या बात है। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी ये पहचान बने। आप लोग तकरीर सुन लेते हैं, वाहवाह कर लेते हैं, और मेरी क्या हालत होती है मैं आपको क्या बताऊं। बहरहाल ये लोग गालियां देते हैं, जैसा कि इनके पीर साहिबान की भी आदत है, आपने सुना होगा। और बहरहाल तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आज की इस नशिस्त में वो लोग, अब हवा ये चली है कि 2-4-10 उनके हिमायती किसी बच्चे को पकड़ लेंगे, 10-12 साल के बच्चे को, उसके जहन में सारी बात बिठा देंगे। अब वो रट्टू तोते की तरह उगलने लगता है, कलंदरी मस्जिद बेच दी, फलां काम कर दिया, मौलाना ततहीर, ये वो। हालांकि मसले की तह मालूम नहीं है कि मसला है क्या हकीकत में। और इस किस्म के से बच्चों का जहन खराब किया जा रहा है, नौजवानों का जहन खराब किया जा रहा है। आप देखें, किसी बेनमाजी को ये कभी नमाजी नहीं बनाएंगे, किसी शराबी को ये कभी शराब नहीं छुड़वाएंगे, किसी जानी से ये जिना नहीं छुड़वाएंगे, किसी ब्याज खोर को ये ब्याज खाने से नहीं रोकेंगे। बस इनके नजदीक सुन्नियत यही है कि उलमा पे भोंको, हुजूर ताजुल शरिया के दामन को दागदार करो, उलमा अहले सुन्नत की छवि खराब करो। इनके नजदीक इस दौर में सुन्नियत का यही सबसे बड़ा काम। अल्लाह अकबर कबीर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इनके जितने मुरीद हैं, खंडवा चले जाएं, ब्यासपुर इनके मुरीद मिलेंगे। टपोरी, मवाली, गुंडे, लुच्छे, लफंगे, जिनको ये नहीं मालूम कि मोहल्ले की मस्जिद का कलर कैसा है, मोहल्ले की मस्जिद में इमाम कौन है। अब माशाअल्लाह ये लोग क्या करेंगे, फतावा रज़विया आम करेंगे। क्या करेंगे बताओ। इनके जो भैया लोग हैं, गदहुल लजी खर दिमाग बेदाल के बूदन सुगत घामल अफरसुन्नास,
میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ وہ فتاوی رضویہ شریف کا صرف خطبہ پڑھ دے یا اس کا عربی نام بتا دے. عجیب تماشا ہے یار, گالیاں دینے کا نام تقریر ہے. کشمیر میں گئے, فاتحہ پڑھ لی, فاتح کشمیر ہو گئے. فاتحہ پڑھنے کا نام فاتح ہوتا ہے؟ بتاؤ یار کیسے کیسے فاتح گھوم رہے ہیں. اور حال یہ ہے کہ ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقہ بعد میں کرتے ہیں, نام بعد میں سوچتے, مفتی کا ٹائٹل پہلے لگاتے ہیں. کیا بات ہے, بتے بھر کے مفتی ہیں ان کے یہاں. اتنا حلوہ بنا دیا ہے لوگوں نے مفتی کو. درس نظامی کا منہ دیکھا نہیں, مدرسے میں گئے نہیں, کبھی علماء کے سامنے زانو ادب سہ نہیں کیا, اور ماشاء اللہ مفتی بنتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, محقق بنتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کو آج ہمارا یوتھ, آج ہماری نوجوان نسل فالو کر رہی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, خدا کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ میں تقسیم ہو کر اپنی وحدت پارا مت کرو. اہل سنت و جماعت سواد اعظم سے مت کٹو. آج پورے دنیا اسلام میں حضور تاج الشریعہ کی ذات علماء کے لیے مرجع ہے. علماء ان سے رجوع کرتے ہیں, اور پوری دنیا سنیت کے لیے پہچان کی حیثیت سے سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے. ان کے باغی مت بنو, اور جو ان کا باغی بن رہا ہے در حقیقت وہ اعلیٰ حضرت کا باغی ہے. بے شک. تم کو کیا معلوم ہے قلندری مسجد کا مسئلہ؟ مسجد بیچ دی. تمہارے مولویوں نے تو پورا ضمیر بیچ دیا, دین بیچ دیا, خانقاہ بیچ دی. حضور تاج الشریعہ پر انگلی اٹھا رہے ہو کہ قلندری مسجد بیچ دی. ابھی یو پی میں یوگی نے, اس بدکار کو ہم لوگ سرکار نہیں کہتے, اور سرکار مفتی اعظم کے تقوی اور احتیاط کا عالم یہ تھا کہ گورنمنٹ کو کبھی آپ نے سرکار نہیں کہا. سرکار تو مدینے والے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ویڈیو شوٹ مت کرو بھیا, آواز ریکارڈ کرو. ابھی یو پی میں یوگی نے تمام مدارس کو لازمی قرار دیا کہ وہ جن گن من ادھینائک جیا ہے یہ پڑھیں, ویڈیو شوٹ کروائیں, اور کروانے کے بعد اپنے نزدیکی پولیس اسٹیشن میں جمع کرائیں اور اپنی دیش بھکتی کا ثبوت دیں. ایک ہی اعلیٰ حضرت کا شہزادہ حضور تاج الشریعہ کے سچے جانشین علامہ افضل رضا خان اٹھے اور پوری حکومت ہند کو ہلا کے رکھ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بستی بستی, قریہ قریہ. اس موقع پر کہاں تھے بندر ہندوستان, کہاں تھے فاتح جھوپڑ پٹی, کدھر سے تلواریں ننگی پنگی, کہاں چلے گئے تھے؟ بہت حق بولتے ہیں, حق بولتے, یہی حق بولتے. اچھا ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر آپ کسی عربی کو سمجھا رہے ہیں, عرب کے رہنے والے کو, تو آپ کون سی بھاشا میں بولیں گے؟ اگر آپ کسی مہاراشٹر کے رہنے والے کو سمجھا رہے ہوں تو لازمی طور پہ آپ بنگلہ نہیں بولیں گے, انگلش نہیں بولیں گے, آپ مراٹھی میں بولیں گے. تو آپ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسے اس کو سمجھایا جاتا ہے. کیونکہ ان کی بھاشا ہی گالی کی ہے, اس لیے مجھے بھی سخت کلمے استعمال کرنے پڑتے ہیں, ورنہ ہم لوگوں کا مزاج ایسے سخت کلمے استعمال کرنے کا نہیں. حضرت افضل رضا خان صاحب قبلہ نے پوری حکومت ہند کو ہلا دیا. بتاؤ سنابل کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا, سمائل کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا, گھٹائل کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا, اور کیا کیا ہے ان کی خانقاہ میں بتے بھر کے مفتی, ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا نہیں. کہاں مر گئے تھے, یوگی سے ڈر رہے تھے, اور انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. بلکہ بعض نابالغ مفتیوں نے تو یہ کہا کہ اس ترانے میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے, اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا لکھنے والا رابن ناتھ ٹیگور, جس کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا تھا اور 1915 میں اسے نوبل پرائز دیا ہوا تھا, جو سچا پکا ہندوستانی ہو, انگریزی حکومت کے خلاف ہو, کیا اسے سر کا خطاب انگریزی گورنمنٹ دے گی؟ نہیں, بالکل نہیں دے گی, سر کا خطاب نہیں دے گی. اب اسے پڑھیں آپ, جن گن من ادھینائک جیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اے بھارت کی منزلوں کا فیصلہ کرنے والے, لوگوں کے دلوں کو سکون و اطمینان پہنچانے والے, ادھینائک جیا ہے. تیری جیا ہے, تیری
जय हो, तेरी बुलंदी हो, तेरी बड़ाई हो, अधिनायक जय है। अब मुझे बताएं, ये अधिनायक से मुराद अल्लाह नहीं है, इसलिए वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा, अल्लाह के बेहतरीन नाम है और उसे उन नामों से पुकारो। अल्लाह का नाम प्रभु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, जीजक नहीं है, गॉड नहीं है, बौद्धा नहीं है, दिगंबर नहीं है, सितंबर नहीं है। अल्लाह का नाम रहमान है, रहीम है, करीम है, कहार है, जब्बार है, सत्तार है, तव्वाब है। ये अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम है। अल्लाह को इन नामों से पुकारो। मुसलमान अल्लाह को अधिनायक जय है नहीं बोल सकता। बेशक। अच्छा, जिसने ये लिखा क्या उसके नजदीक मुराद अल्लाह ही है? वो तो मुशरिक है, करोड़ों खुदाओं की पूजा करने वाला, 33 कोटि खुदा की पूजा करने वाला मुशरिक है वो। उसके नजदीक भारत की मंजिलों का फैसला करने वाला अल्लाह नहीं, बल्कि उसके माबूदाने बातिल है। मुसलमान इसको नहीं पढ़ सकता और नहीं पढ़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता, ये बसमतियों को हमारी सुन्नियत का सबूत और आरएसएस वालों को हमारी देश से मोहब्बत के सबूत की जरूरत क्या? भाई तुम हो कौन कि हम तुम्हें देश से मोहब्बत के सबूत दें? और जब ये जनगण मन नहीं लिखा गया था, उससे पहले जो गुजरे, टीपू सुल्तान गुजरा, आज के मध्य प्रदेश में भी एक बहुत ही बहादुर औरत गुजरी है, उसने भी तो ये नहीं पढ़ा। तो क्या वो लोग देश से मोहब्बत नहीं करते? क्या वो लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे? इसे लाजिम करार मत दो। मुसलमानों, हुकूमत हिंद धीरे धीरे मुसलमानों की सकाफत को मिटाना चाहती है, तहजीब व तमद्दुन को मिटाना चाहती है, और जितने सख्ती से ये इस्लाम पे हमला कर रहे हैं, उतना इस्लाम तुम अपनी जिंदगी के अंदर लाओ और बता दो कि सुनो, कोर्ट का कोई भी फैसला हो, हम अल्लाह व रसूल के फैसले पर राजी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ, ये कहते हैं मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान देश से मोहब्बत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हिंदुस्तान में कितने मुसलमान? 25 करोड़ तो है। विकिपीडिया पे आप चले जाएं, वो आपको बता देगा, google.com का इत्तेबा कर लें आप। 25 करोड़ मुसलमान हैं। क्या 25 करोड़ मुसलमान ने बसों को आग लगाई, स्टेशन फूके, घरों को जलाया, एक आतंकी बाबा, बलात्कारी बाबा पकड़ा गया, 4 स्टेट को जलाया गया? आतंकी तुम हो या हम हैं? क्या बात है, वाह वाह। अच्छे आतंकी ढूंढ रहे हैं मदरसे में, आतंकी ढूंढो आश्रम में। क्या बात है? आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाह के बाद किसी मुसलमान ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुल्क के कानून के खिलाफ हो। हम सब्र कर रहे हैं और हम मुसलसल अपनी मांग जारी रखे हुए हैं। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिमायत करते हैं, हम पहले शरीयत के कानून को मानते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बहुत गहरी चालें मुसलमानों के खिलाफ है। हमसे मोहब्बत का सबूत मांगा जाता है, देशभक्ति। मैं तो कहता हूँ हम देशभक्त नहीं है। इससे पहले भी मैंने इसकी वजाहत की। भक्त के माने होता पुजारी। क्या बात है? हम लोग सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं, हम लोग सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं। इस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं और करेंगे। हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो मानेगा तब हम माने जाएंगे। ऐसे ही ये पिद्दा पिद्दी का शोरबा, ये चेचक का दाग थोड़े सनावट में, थोड़े खंडवा में, तो फिर बम्बई तक पता नहीं इन बसमतियों का। ये हमसे हमारी सुन्नियत का सबूत मांग रहे। क्या बात है, वाह वाह। हमारी सुन्नियत का सबूत ये है कि हमारे पास ताजु शरिया, तुम्हारे पास क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। इतने हक बोलने वाले हैं। अभी जब 3 तलाक पर गवर्नमेंट का फैसला आया, बताओ पीलीभीत का कोई स्टेटमेंट पढ़ा आपने?
जन गण मन के ऊपर जब लाजमी करार दिया, पीली भीत के पीरों ने, सनाबिल शमाइल उसके बाप ने या उसके चचा नासिर और मासूम का कोई स्टेटमेंट आया? नहीं। तुमने मुसलमानों को किन मसाइल में उलझा रखा है? बेवकूफों, अपने पेट की आग भरने के लिए इन भोले भाले मुसलमानों की अकीदत से खिलवाड़ कर रहे हो। मसाइल में इख्तलाफ हर जमाने में उलमा में रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसी शिद्दत इख्तियार नहीं की। आपको मालूम होना चाहिए, 4 अइम्मा फिक्र के हैं, 2 अइम्मा अकाइद के हैं, 7 इमाम सिरत के हैं। ये फिक्र के जो 4 इमाम हैं, इनके नजदीक हाथ बांधने से सलाम फेरने तक 2 रकात नफिल नमाज में 200 मसलों में इख्तलाफ है। इस कसीर इख्तलाफ के बावजूद भी इमाम शाफई रहिमहुल्लाह जब इमाम आजम की कब्र पे हाजिर होते तो हनफी तरीके पर नमाज पढ़ते। जब लोगों ने कहा हुजूर आप खुद मुज्तहिद हैं, आप खुद मुज्तहिद मुतलक हैं, आपने इमाम अबू हनीफा की कब्र पे हनफी तरीके पर नमाज क्यों पढ़ी? इमाम शाफई फरमाते हैं साहिब कब्र के एहतराम में। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अच्छा, अभी मैं खंडवा आया था, हाफिज साहब बैठे हैं, तो खंडवा में कम से कम 150-200 बासमती खड़े थे और ऐसा माहौल था कि बोले तो मारेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस गुलाम ताजु शरिया ने सगहू उबैद रज़वी मैं गौसो रजा का आगे से मेरे भागते हैं शहर बबर में। वाह वाह, बेशक। खंडवा में तकरीर भी की, रात कयाम भी किया, जाने का टाइम और ट्रेन भी बता दिया, कोई सामने नहीं आया। अभी मैंने खाते गांव में तकरीर की, छोटे बाबा हाफिज जफर वगैरह बैठे। तकरीर के बाद कुछ लुच्छे आए, आने के बाद धौंस जमाने लगे, तो मैंने कहा आप में से कौन अहल है मुनाजरे का, जरा मुनाजरे की तारीफ कर दें। उनको अपनी औकात याद आ गई, बोले नहीं हम मुनाजरा नहीं करेंगे, हमारे कोई नकीबुर रहमान साहब हैं वो आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आपको इतने दिन का टाइम दे रहा हूँ, बाबा से आप कांटेक्ट कर लेना। अब बाबा ही आपको बताएंगे उन्होंने कांटेक्ट किया या नहीं। वादा करके गए कि हम आपसे मुनाजरा करवाएंगे। अभी मैं सनावत आ रहा था तो इन्होंने इतनी कोशिश की, धौंस जमाने लगे, हम आपके सामने शेर हिंदुस्तान को बिठा देंगे, हम आपके सामने फलाह को बिठा देंगे, फलाह को बिठा देंगे। कौन शेर हिंदुस्तान? ये इदरीस। इनकी इल्मी लियाकत देखो। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, वल्लाह बिल्लाह सच बता रहा हूँ। मेरे साथ एक जगह ये तकरीर में थे जब ये मसाइल इतने उठे नहीं थे, और असल में इन मसाइल को हम हवा देना भी नहीं चाहते। इनको खुद ही है कि आप बैल मुझे मार, उड़ता तीर लेने की आदत है इनको। मेरे साथ एक जगह ये तकरीर में थे। अब तकरीर में किताबें रखी हुई है देवबंदियों, उस पर ये हाथ मार मार के किताब उठा रहे हैं। आपको फिक्र का मसला मालूम है? फिक्र का कि किसी कागज पे अगर लफ्ज़े शैतान लिखा हो तब भी उसकी ताज़ीम की जाएगी। उलमा से पूछ, लफ्ज शैतान, शीन ये फा अलिफ नून, ये हुरूफ कुरान के हैं, उन हुरूफ की ताज़ीम की जाएगी, शैतान की नहीं। उसको उठाकर किसी अच्छी जगह रखें या पानी में बहा दें। अब उन किताबों में अल्लाह रसूल का नाम नहीं, सहाबा का तज़किरा नहीं है, आयत कुरानिया और अहादीस नबविया नहीं है, उसके बावजूद जोर जोर से किताबों पर हाथ मार रहे हैं और फरमा रहे हैं ख्वाजा के मजार पर कनीजें चली, सुभान अल्लाह। ये तो दावत दे रहे हैं कि कनीजें मजार पर आए, ढोल ताशा बजाएं। अभी बकरीद का मौसम है, खाल मांगने वहाबी और ओजड़ी मांगने ये बासमती आएंगे। वाह, और किससे मांगना चाहिए, कब मांगना चाहिए मालूम ही नहीं। एक बहुत बड़े उल्लुमा साहब थे, उनका फर्स्ट फ्लोर खाली था, पहला माला। अरे बोल रहा हूँ भाई, अभी बारिश आ जाएंगी तो फिर सब रोकना पड़ेगा। एक बहुत बड़े उल्लुमा साहब थे, उनका फर्स्ट फ्लोर खाली था। अजीमुल जुस्सा कसीरुल लहया, उनका पेटुल उलूम हद से ज्यादा बड़ा था और उनका डाला शरीफ नाप से नीचे था। बहुत बड़े फजीलतुल शाइख, आगे चिल्ली लगा दिया था, हाफिज़हुल्लाह। अरे बाप रे बाप। गली से गुजर रहे थे तो एक घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा था। अब बात बहुत छोटी, कई साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। मियाँ कहता था नहीं डॉक्टर से खतना कराऊंगा, औरत कहती थी नहीं हजाम से खतना कराऊंगा। अब इसी पर दोनों की तनक।
فضیلت الشیخ چلی صاحب نے سنا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے وجود نامسعود کو اندر لے کر گئے. ان کی رگے خباثت پھڑک گئی, منہ سے بات کم چھاگ زیادہ نکلنے لگی. کہا سنو, ختنہ کسی سے بھی کرواؤ, کھال جماعت اہل حدیث کو دینا. اب اس گدھول لذیذ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کھال کون سی لینا چاہیے کون سی نہیں لینا چاہیے. وہابی کھال کے چکر میں اور بسمتی اوجڑی کے چکر میں آئے گا. اتنے قابل ہیں, تقریر میں کہہ رہے خواجہ کے مزار پر کنیزیں چلی سبحان اللہ. فتاوی رضیہ کو عام کرنے والوں, عورتوں کی مزارات سے حاضری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت کا کیا فیصلہ ہے, کیا حکم ہے, تم نے پڑھا نہیں؟ فتاوی رضویہ یہاں یاد نہیں آتی. جب گپ گپ اوجڑی ہضم کرنا ہو تب فتاوی رضویہ یاد نہیں آتی ہے. تعزیہ بٹھا کے بدعتوں کو فروغ دینا ہو تب فتاوی رضویہ یاد نہیں آتی. اور کہہ رہے ہیں کہ تاج الشریعہ نے فتاوی رضویہ پڑھی نہیں. ارے بے وقوفو, تاج الشریعہ تو بہت اونچی ذات کا نام ہے, آسمان کا تھوکا ہوا منہ پر آتا ہے. تم تاج الشریعہ کے غلام کے سامنے 10 منٹ بیٹھ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. صبح 10 بجے تک ہوں میں تناوت میں, صبح 10 بجے تک. بعد میں گالی گلوچ مت کرنا. اگر ہو تمہاری ماں نیک اور باپ ایک, کیا بات ہے, تو سامنے آ کر مناظرہ کر لینا. یہ ان کے بال سفید ہو گئے اسلام میں, خدمت دین میں. یہ بھی صلح کلی, یہ بھی صلح کلی, یہ بھی صلح کلی. ابن عبد الوہاب نزدیک کی ذہنیت ہے. ان کے نزدیک یہی 3-4 بار بیٹے مسلمان ہیں, باقی سب صلح کلی. اتنا تنگ اسلام ہے تمہارا, اتنا تنگ اسلام ہے تمہارا. فقہا فرماتے ہیں کسی شخص کی بات میں, کسی شخص کے قول میں اگر 99 پہلو کفر کے ہوں, ہلکا سا ہلکا پہلو اسلام کی طرف ہو, تو احوط یہ ہے کہ اسے کافر کہنے سے زبان کو روکا جائے, کافر کہنے سے زبان کو روکا جائے. یہ احتیاط تم نے اعلیٰ حضرت سے نہیں سیکھی, خالی شدت 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 کر رہے ہو. اعلیٰ حضرت کے مزاج میں بد مذہبوں کے لیے شدت تھی, اشداء علی الکفار, اور اعلیٰ حضرت رحماء بینہم, آپس میں رحم دلی کی چلتی پھرتی تصویر تھے. سنو, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب ایک مولانا کو لے کر آئے, بد عقیدہ تھا, عقل کا اندھا, شکل کا گندا, دیو کا بندہ, دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کا چیلا تھا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لایا گیا. اچھا بتاؤ, اعلیٰ حضرت کو تو آتے سے باہر ہونا چاہیے, اعلیٰ حضرت کو شمشیر نکال دینی چاہیے کہ ایک دیوبندی میرے گھر میں کیسے آیا. اعلیٰ حضرت پرسکون بیٹھے رہے. ملفوظ شریف اٹھا کر دیکھیے, اس شخص نے اعلیٰ حضرت سے علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے 14 سوال کیے. اعلیٰ حضرت نے سب کے جواب عنایت فرمائے. مجھے بتاؤ, کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ 14ویں اور 15ویں صدی میں امام احمد رضا کے مزاج سے زیادہ شدت رکھنے والا کس ماں نے پیدا کیا ہے جو بد مذہبوں پہ اتنی شدت رکھتا ہو, کہتا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا محبت کیجیے, غیظ میں جلتائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لایا گیا. اعلیٰ حضرت نے 14 کے 14 سوال کے جواب عنایت فرما دیے. اب یہ واپس ہو گیا, اللہ نے دل کی دنیا پلٹ گئی, اس کا ضمیر جاگ گیا, ایمان کی آنکھ کھل گئی. دوسرے روز حاضر خدمت ہوا, کہتا ہے سرکار مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں, مجھے غلاموں میں شامل کر لیں. اس وقت اعلیٰ حضرت نے ایک بات فرمائی, اور خدا کی قسم کلام الملوک ملوک الکلام, بادشاہوں کی بات باتوں میں بادشاہ ہو. کیا بات ہے, واہ واہ. جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. بے شک. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو کام نرمی سے بنتا ہے وہ گرمی سے نہیں بنتا. بے شک, بے شک.
کتنی بڑی بات فرمائی اعلیٰ حضرت، اور یہ تو ہر وقت پاتے ہیں کشمیر اور حشمتی شمشیر بنے گھومتے رہتے ہیں. بتاؤ شمشیر ہی نکال کے دین کا کام. آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمۃ اللہ. فاتحہ درود سلام آراس اولیاء مزارات کی حاضری سارے رسومات اہل سنت ہو رہی ہے. جانتا نہیں ہے، علم نہیں ہے، جا رہا وہابی دیوبندیوں کے ساتھ، صرف دیکھ لیا تو اتنی شدت کہ اسلام سے باہر. کون سا اسلام پیش کر رہے ہو بھیا؟ سرکار مفتی اعظم کو دیکھنے والی بہت سی آنکھیں یہاں موجود ہوں گی. حضرت بمبئی تشریف لائے، میرے والد ماجد بھی حضرت ہی سے مرید. سبحان اللہ. حضرت ممبئی تشریف لائے، باندرا کا علاقہ آپ نے کل سنا ہوگا بمبئی میں کیا حالت بارش سے. تو اس زمانے میں تو اتنا ڈیولپمنٹ اور اتنی ایکٹیویٹیز تھی نہیں. کل ہی یہ حالت تھی کہ میرے گھر میں پانی گھس گیا. میں نے فون کیا لالا خان کو، میں نہیں آ سکتا. اس نے کہا حضرت اگر آپ نہیں آئے تو لوگ پوسٹر بنائیں گے جشن فتح بطفیل ابو الفتح. آپ کچھ بھی کر کے آ جائیں. پھر بادل ناخواستہ میں آج ایئرپورٹ آیا تو جو فلائٹ 12:30 کی تھی وہ 2:30 کی ہو گئی. میں نے کہا نہیں اب عزم مصمم کر لی، اب تو جانا ہی ہے اور یار لوگوں کی خیریت ناپنی تھی. کیا بات ہے. میرا نہ آنا بھی ان کے لیے مناظرے میں جاتے نہیں ہے فاتح ہو جاتے، کشمیر جاتے نہیں ہے فاتح ہو جاتے، سامنے آتے نہیں ہے فاتح ہو جاتے. کیا بات ہے. عجیب عقل سے پیندل لوگ ہیں یار. اور جتنا یہ پڈا پڈی کا شوربا گلی کوچے میں گھوم گھوم کے تبلیغ کرتا، ذرا ہمارے سامنے بھی تو آ کر بتاؤ. سبحان اللہ. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صورت بنی، بہرحال میں آ گیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہمارے ادریس صاحب کی میں کارستانی بتا رہا تھا کہ مزارات اولیاء پہ عورتوں کی حاضری کروا رہے ہیں، تعزیوں کو دھوم دھام سے کر رہے ہیں. اور اب تو حال یہ ہے کہ تاج الشریعہ کے مخالف ہوئے تو منہاجیوں سے بھی مل رہے ہیں. سوشل میڈیا پر جا کے دیکھ لیں آپ، منہاجیوں سے ملنے کا ٹائم آیا. تمام مخالفین مسلک اعلیٰ حضرت سے مل رہے ہیں. ایک مجاور کو جب علماء نے اس کی اوقات یاد دلائی تو رونے لگے. سید کی توہین کر رہے ہو، کیوں غیا سے ملنا سید نہیں ہے؟ کیا بات ہے. سید سلیم باپو سید نہیں ہے؟ سبحان اللہ. سید گلزار میاں سید نہیں ہے؟ تمہارا مورچل ماننے والا ہی سید ہے. ارے ہم نے تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ بھیا آپ کا کام مورچل ماننا ہے، لوگوں کو جو ہے پہنانا ہے، گلاف گلاف پہنانا. آپ کا کام دارالفتہ میں بیٹھ کر فتوا دینا تھوڑی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے، جاہلوں سے. جب حتی لم یبق عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فافتوا بغیر علم. اور ایسے جاہل لوگ فتوا دیں گے بغیر علم کے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اور وہ بھی رات میں 1 بجے فتوا دیتے مجاور صاحب. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پورے کے پورے بیچارے عقل سے یتیم ہے. کسی کو وہابی کے ساتھ دیکھ لیا، پہلا مرحلہ کیا ہے علماء سے پوچھیں. وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے پر، بہترین طریقے پر اس سے بات کی جائے، اسے اپنے دین کی، مذہب کی، سنیت کی دعوت دی جائے. پہلا مرحلہ مارنے کاٹنے کا نہیں ہے. آپ شروع سے تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب جبل فاران سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور اللہ کی وحدانیت و یکتانیت کا اعلان کیا، سارا کے سارا عرب اللہ کے نبی کا دشمن ہوا. کیسی کیسی تکالیف سرکار دو عالم کو دی گئی. آپ سیرت نبی کا مطالعہ کریں، کتابوں میں آتا ہے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کیچڑ پھینکا جا رہا ہے، حالت نماز میں ہے، اونٹ کی اوجڑی سرکار کے پشت اقدس پر ڈالی جا رہی ہے. اتنا ہی نہیں، ساحر کاہن کہا جاتا تھا، جادوگر کہا جاتا تھا. لوگ سرکار کی بات نہ سنے، اس لیے کفار مکہ جب کعبے کا طواف کرتے ننگے ہو کر تو کان میں روئی ڈال لیتے تھے کہ کہیں محمد کا قرآن پڑھنا سن کر کسی کا دل پگھل نہ جائے اور وہ دامن اسلام میں وابستہ نہ ہو جائے. اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی. بتاؤ کیا اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی؟ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی؟ نہیں. پہلا مرحلہ محبت کا ہے، پیار کا ہے، نرمی کا ہے، مساوات کا ہے، اعتدال کا ہے. اسلام اعتدال سکھاتا ہے،
سرکار کی سیرت پڑھیں، نہ بہت تیز چلتے تھے نہ بہت آہستہ چلتے تھے، معتدل چلتے تھے، ہر چیز میں اعتدال ہے، ہر چیز میں حکمت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی تکالیف دی گئی، حتیٰ کہ وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، 3 سال آپ اور آپ کے ساتھیوں کو صحابہ ابی طالب میں قید کیا گیا، درخت کے پتے ابال کر کھانے پر اللہ کے رسول اور آپ کے رفقا مجبور ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، سرکار کی بیٹی زینب جو پیٹ سے تھی، حاملہ تھی، تیر مار کر ان کا بچہ گرا دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، سرکار کے سگے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ سفیان کی بیوی نے چبایا۔ اتنی تکالیف دی گئی، اتنی مشقتیں دی گئی، اتنا پریشان کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے دین کے لیے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی تکلیف مجھے دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار مدینے تشریف لے آئے، اسلام پھلنے لگا، پھولنے لگا، اسلام بڑھنے لگا۔ اب کفار کو رہا نہیں گیا، ارے بھائی آپ کا گاؤں چھوڑ دیا، اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پہلی جنگ کفار مکہ نے کی ہے۔ 1000 کا لشکر جرار لے کر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ اب مسلمان مجبور ہوئے ہتھیار اٹھانے، اور ان 313 لوگوں نے تاریخ اسلام پر ایسی تاریخ رقم کر دی کہ صبح قیامت تک لوگ ان کی عظمتوں کو سلام کرتے رہیں گے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ 313 تھے، انہوں نے تاریخ بدل دی۔ ہندوستانی مسلمانوں کو تڑپاؤ مت، انہیں پریشان مت کرو، ان کے دیش سے محبت کا امتحان مت لو، ورنہ یہ 25 کروڑ اگر بکھر گیا تو پھر تمہارا نام و نشان بھی سطح ہستی سے مٹ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ اب بتاؤ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ جنگ بدر میں سرکار کے سامنے کیسے کیسے پاپ کے پتلے کھڑے ہوئے ہیں کفار مکہ، لیکن اللہ کے نبی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، اور جو اپنی جان کا بدلہ دے رہا ہے اسے چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ اسی پر یہ بس نہیں ہوتی ہے، کفار مکہ کی کارستانی بڑھ رہی ہے، شرارتیں بڑھ رہی ہے۔ وہ دن بھی آیا جب اللہ کے نبی علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ آج مکے کی فتح کا دن ہے۔ اللہ، مجھے بتاؤ مکہ کون سی زمین ہے جہاں مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیا گیا؟ خدا کی قسم حیات الصحابہ پڑھیے، عرب کی گرم ریت سے حضرت بلال حبشی کو کھینچا جاتا، چٹائی لپیٹ کے اسے جلا دیا جاتا، اور اس کا دھواں حضرت بلال کی ناک میں چھوڑا جاتا۔ اتنی تکلیفیں دی گئی۔ حضرت یاسر کی تکلیف پڑھیے، حضرت خباب کی تکلیف پڑھیے، صحابہ کی تکالیف تو پڑھیے۔ اتنی تکلیفیں صحابہ نے برداشت کی، اس وطن سے انہیں نکال دیا گیا ہے۔ اب جب یہ شاہانہ حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو تاریخ یہ کہتی ہے، اصول یہ کہتا ہے، دستور یہ کہتا ہے، اگر آپ کو آپ کے وطن والے مار کر نکال دیں، نکلنے پر مجبور کرے، اور جب آپ جی حیثیت ہو کر آئے، صاحب قوت ہو کر آئے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی بدلا لیں۔ لیکن اللہ کے نبی جب مکے میں داخل ہوئے تو ایک کافر کہتا ہے، تمام کفار قیدی بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک نے کہا، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہماری بوٹیاں کتوں سے نچوا دی جائیں گی، ہمارا بڑا برا حشر ہوگا۔ اور ایک کہتا ہے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے باپ کے بیٹے اور کرم والے بھائی ہیں، آپ کرم والے بھائی ہیں، ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ مجھے بتاؤ سرکار کے سامنے کون لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے چچا کا کلیجہ چبایا ہے، جنہوں نے بحالت نماز سرکار کی پشت انور سے اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے، جنہوں نے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، جنہوں نے سرکار کے صحابہ کو تڑپایا ہے، تکلیفیں دی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا تقریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ، آج کے دن تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد ہیں۔ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔
یا رسول اللہ زندہ آباد۔ اسلام محبت نہیں سکھاتا ہے، اسلام امن نہیں سکھاتا ہے، اسلام پیار نہیں سکھاتا ہے، اسلام نے اتنی ٹائٹ بولی ہے، ہر کوئی صلح کلی، ہر کوئی کافر، اپنا بھی کافر۔ عجب تماشا ہے یار، تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے۔ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، وہ عمر جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ عمر جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے عمر کے خوف سے شیطانوں کے بھی شیطانوں، جنوں کے بھی شیطان اور انسانوں کے بھی شیطان بھاگتے ہیں۔ وہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آتے ہیں، حضرت عمر انہیں کہیں کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، گورنر بہت بڑی پوسٹ۔ اتنی دیر میں حضرت عمر کا بچہ آتا اور داڑھی سے کھیلنے لگتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین خدا کی قسم میرا بچہ ہوتا تو ابھی 2 چپت لگا دیتا، 2 جھاپڑ مارتا۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی تو اس پروانے کو پھاڑ دیا، چٹھی کو پھاڑ دیا، فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ارے جب تو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا ہے تو پوری قوم سے تو کیا محبت کرے گا۔ اسلام محبت سکھاتا ہے، دینی بھائی چارگی سکھاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب مکہ چھوڑ کر صحابہ بے سر سامان آئے، ایک ایک جوڑی کپڑے پر آئے، تو کیا مدینے کے صحابہ نے ان کی مدد نہیں کی؟ اتنی مدد کی، رہنے کے لیے گھر دیا، کپڑے دیے، کھیتی باڑی میں آدھا حصہ دیا، بلکہ جس کی 2 بیوی تھی ایک بیوی اپنے مہاجر بھائی کے لیے پیش کر۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا مذہب ہمیں محبت سکھاتا ہے۔ اور تم لوگوں میں سختی پیدا کرنا، لوگوں کو بزرگوں کا گستاخ بنا رہے ہو، تاج شریعہ کا گستاخ بنا رہے ہو۔ حق ایمان سے بولنا، صرف 2 سال پہلے، فقط 2 سال پہلے ان کے اسٹیج کی، ان کے پوسٹر کی ہیڈنگ کیا ہوتی؟ ہمارے امیر تاج الشریعہ۔ سنادل کا یہ بیان انٹرنیٹ پر نہیں ہے کہ جو تاج الشریعہ کا فتویٰ نہ مانے میں اسے مرکز کا غدار سمجھتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ کیا ادریس کی یہ تقریر انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے کہ جو تاج الشریعہ فرمائے بلا چوں چرا خانقاہ حکمتیہ کے لوگ مان لیتے ہیں؟ بتاؤ، کل تک تم ہی یہ کہہ رہے تھے، آج تم ہی پلٹ گئے۔ میرے نوجوان بزرگوں اور دوستوں، ان پلٹو لوگوں کے پیچھے مت چلو، خدا کی قسم یہ لوگ خسارے میں ہیں، اور جب آخرت میں آنکھ کھلے گی اور سمجھ میں آئے گا تب آپ کو احساس ہوگا۔ ابھی تو لچھے دار تقریر ہو رہی تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کھجلی کا پیشنٹ کبھی دیکھا؟ کتنا مزہ آتا کھجاتے ٹائم، سامنے کلیکٹر کھڑا ہے، ایس پی کھڑا ہے، ڈی ایس پی کھڑا ہے، ارے کوئی بھی کھڑا رہے تو اتنا مزہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بیٹی کی بارات آ رہی ہے۔ اب بعد میں خون نکلتا ہے، بارات واپس جا رہی ہے۔ آج بڑا مزہ آ رہا ہے ان کی لچھے دار تقریر سن کر۔ وہ 3-4 مسائل، دیکھو وقت کم ہے، وہ 3-4 مسائل پر بات کروں۔ قلندری مسجد کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا کون ہے بھائی وہ جو کہتا ہے کہ حضرت نے مسجد بیچ دی؟ ذرا وہ کھڑے ہو کر اپنے منحوس شکل کو مجھے دکھائے، کوئی ہے اس میں؟ اچھا سنو، قلندری مسجد کا میٹر یہ ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہیں، مجاور صاحب نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ہر وقت قلم ہوتا ہے، یہ بھی مفتی صاحب ہے۔ ان کے سامنے کوئی سوال آتا ہے تو جیسا سوال ہوگا مفتی کا کام ویسے جواب دینا ہے کہ 7 پشتوں کو کھنگالنا ہے۔ مفتی کا کام ہے سوال جیسا ہے ویسا جواب، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تاج الشریعہ سے جب سوال ہوا تو یہ ہوا تھا کہ وہاں مسجد تھی ہی نہیں، وہ پراپر ایک شخص کی جگہ ہے جہاں کچھ لوگ کبھی اتفاقاً مل کر نماز پڑھ لیتے تھے، اسے مسجد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ سوال تو پہلے پڑھے جس نے تاج الشریعہ نے جواب دیا ہے، وہ سوال تو آپ پڑھیں۔ آپ نے استفتاء پڑھا نہیں، افتاء پڑھ کر آپ خود ہی مفتی بن گئے، ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بیر کا پچھواڑا کہاں ہے اور آپ لوگ حکم لگانے لگے۔ سن لینا بھائی، 15-20 منٹ۔ تاج الشریعہ سے سوال ہوا کہ ایک جندل والا گروپ ہے، میں بھی گیا ہوں اس جگہ پہ، کہ وہ ان کی پراپرٹی ہے، وہاں انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو پرمیشن دی تھی، اب وہ بیچنا چاہ رہے تو حضرت نے فرمایا کیونکہ جس کی جگہ ہے وہ بیچ سکتا ہے۔ اب اصل سوال جو صحیح تھا وہاں کے لوگوں نے کیا کہ بھائی وہاں زمانہ قدیم سے مسجد ہے، کئی 100 سالوں سے ہے، 1-2 سال سے نہیں، کئی 100 سالوں سے ہے،
اور باقاعدہ نماز پنجگانہ حتیٰ کہ جمعہ وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہے. اب کیا حکم ہے؟ تو اب دوسرے مفتی کے سامنے دوسرا مسئلہ آیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جگہ بک نہیں سکتی، اس لیے کہ جو قطع عرضی، جو زمین کا حصہ مسجد جہاں بن گئی وہ 7 طبق آسمان اور 7 طبق زمین تک مسجد ہے، اس میں دوسری چیز نہیں بنائی جا سکتی ہے. تاج الشریعہ کا جواب بھی صحیح، ان کا بھی جواب صحیح. جب بعد میں صحیح مسئلہ پتا چلا کہ سوال کرنے والے نے گھوٹالہ کیا ہے، مطلب کا سوال کیا ہے، سنو حضور محدث کبیر نے رجوع فرمایا. اچھا یہ تو محدث کبیر ہے، خدا کی قسم جن کا ثانی ہمارے یہاں نہیں تو ان کے یہاں کہاں سے؟ ان کے یہاں تو ہمارا ہی ثانی نہیں ہے یار، تو محدث کبیر کا ثانی کہاں سے مل جائے گا؟ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ مسئلہ بتانے کے بعد رجوع کر لیتے ہیں. بتاؤ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور یہاں ان کی زبانیں بے فیض ترجمان سے جو نکل گیا وہی حرف آتے ہیں. رجوع نہیں کریں. ہمیں کہتے ہیں شخصیت پرست اور تو سسرا پرست. تو سسرے کے محبت میں تو نے پورا بیڑا غرق کر لیا. یہ سسرا پرست لوگ ہیں. بہرحال اب جیسا سوال حضرت کے سامنے آیا جواب دیا، ان کے پاس جیسا آیا جواب دیا. محدث کبیر نے رجوع کیا، اور بڑے عالم کی شان یہ ہے کہ وہ مسئلے سے رجوع کرے. اور علم نہ ہونا یہ جاہل ہونے کی دلیل نہیں ہے. ارے علم نہ ہونا بھی آدھا علم ہے. کیا بات ہے؟ علم نہ ہونا بھی آدھا علم ہے. حضرت علی کوفہ کے منبر سے بیٹھے ہوئے. کون حضرت علی؟ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. بے شک سبحان اللہ. ایک شخص نے سوال پوچھا، سوال حضرت علی نے فرمایا ہاں حال آدمی ہے، افسوس میں نہیں جانتا. دوسرا مسئلہ پوچھا، فرمایا نہیں جانتا. 18 مسئلے پوچھے، فرمایا نہیں جانتا. وہ کہتا ہے علی آپ منبر سے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا میں مسئلوں کا غلط جواب دیتا تو تیری نگاہ میں آسمان پر ہوتا، لیکن غلط مسئلہ بتا کر میں اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہاں سے وہ ائمہ حضرات، وہ مولوی صاحبان، ناظرہ خاں، اردو خاں حضرات جو امامت کرتے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ جھٹ سے پٹ سے مسئلہ مت بتایا کریں. اوٹ پٹانگ مسئلہ بتاتے ہیں، بعد میں لوگ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے تو ایسا بتایا. مطلب یہ غلط بتائیں گے، وہ مولوی صاحب صحیح بتائیں گے. اگر مسئلہ نہیں معلوم، اچھا یار لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، عالم مفتی سمجھ کے پوچھتے ہیں. اب میں نے بتایا وہ بیچارہ تحقیق کرنے جائے گا، وہ غیر مقلد تھوڑی ہے کہ تحقیق کرے گا. وہ تو بیچارہ مقلد ہے، وہ آگ بن کر کے مان لے گا. صوفی کلیم نے کہا ہے اب مسئلہ غلط ہے تو جب تک وہ عمل کرے گا مجھے گناہ ملے گا. وہ جتنوں کو بتائے گا ان کے حصے کا گناہ میرے حصے میں آئے گا. ایسے امام جو کم پڑھے لکھے ہیں، ناظرہ خاں ہے، اردو خاں ہے، یا چند جماعت مولوی کورس کے پڑھے ہوں، جب کوئی بڑا مسئلہ آئے تو کتابوں کی طرف رجوع کرے فقہ حنفی کی. اگر وہاں بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لیا کرے. یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم کوئی شرم کی بات نہیں ہے. العار خیر من النار، شرمندگی آگ سے بہتر ہے. شرم کر لو، اس میں آپ کی ذلت و رسوائی نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کا بڑکپن ہے. اللہ رسول کے یہاں آپ کو سختی سے جواب نہیں دینا پڑے گا. آپ کہہ دو مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ لوگ ایسے جن کو ہر مسئلہ معلوم ہے، ہر مسئلہ بول دیں گے. حضور محدث کبیر نے رجوع کیا، مسئلہ سمجھے. حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمۃ اللہ. اب حقیقت حال کیا ہے وہ تو مقامی لوگ جانے. پھر دوسرا سوال جیسا آیا، مفتی سید کفیل ہاشمی نے جواب دیا، اور بھی دیگر مفتیان کرام نے. حضور محدث کبیر نے رجوع کیا. بہرحال آپ دوسری بات سن لیں، مولانا تطہیر والی بات. باپ رے باپ، تطہیر نے تو بواسیر کر دیا ان لوگوں کو، پگلا گئے. مولانا تطہیر صاحب بہت باعمل عالم ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں، ان کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. ان کی تاریخ ہم نے بمبئی میں لی تو ان سے ہم نے کہا فلائٹ سے آئیے، تو کہا مولانا اتنا فلائٹ میں لگے گا، وہ پیسہ مدرسے میں خرچہ کیجیے، میں ٹرین سے آتا ہوں. بہت باعمل. ان کی تقریر رد بدعات و منکرات پر ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو بہت زیادہ بدعتیں اور غلو
یہ چلا نا ماہ محرم ابھی آئے گا تو کالے لباس بھی پہنیں گے، کچھ لوگ ماتم بھی کریں گے، کچھ لوگوں کو حاضری بھی آتی ہے. ماشاء اللہ امام حسین ان کے آنگے آتے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ گرمی میں کتنا ڈھیلا لیتے ہیں، سردی میں کتنا ڈھیلا لیتے ہیں. ان کے بدن میں امام حسین آتے ہیں. ایک سوما چبو دو ابھی معلوم پڑ جائے گا کون آئے. یار ایک بات بتاؤ، انگلی میں انگلی جاتی ہے، کسی کی جاتی ہو تو کھڑا ہو کر مجھے زیارت کروا دو. ارے جب تک آپ کے باڈی میں آپ کی روح ہے دوسری روح کیسے آئے گی یار؟ جب یہ نکلیں گی تب تو سمجھ میں آتا ہے. تو بہرحال مولانا تطہیر صاحب کی تقریر اصل میں رد بدعت کا ہوتا ہے اور ان کا سارا دھندا بدعتوں کا ہے. اصل میں ان کے مفاد پر ان کی تقریر کیوں ہوتی، کیسے ہوتی؟ اب جیسے ایک شخص سے کسی نے پوچھا بھائی لڑکا ہوا، ہاں پیر صاحب کے کرم سے ہوا. ٹھیک ہے پیر صاحب کے کرم سے، لیکن مسلمان کی زبان سے پہلے کس کا نام ہے؟ تو وہ اس قسم کی تقریر کرتے ہیں کہ بھائی جو کام مستحب درجے کے ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، بہتر درجے کے، ان کو واجبات اور فرائض کا درجہ مت دو. نماز جو فرض ہے اسے پسے پشت ڈال دیا، روزہ جو فرض ہے اسے پسے پشت ڈال دیا. جو چیزیں مستحب ہیں یا اچھی ہیں ان کو آپ نے اصل دین بنا لیا. باپ کا 40واں نہیں کروں گا، معاشرے میں ناک کٹ جائیں گی، تو پھر بیاج لے کر 40واں کر رہا اور کھلا بھی رہا امیروں کو، ثواب ملے گا؟ بالکل. اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی، سرکار اعلیٰ حضرت نے اسے بدعات سیاح لکھا ہے، بری بدعت لکھا ہے. اگر طاقت ہے کیجیے، مدارس ہیں دینی مدارس، وہاں کے طلباء کو، غریبوں کو، مساکین کو، فقراء کو کھلائیے. اصل میں ان کی تقریر ان چیزوں پر ہوتی ہے، تازیہ داری پر. اچھا عورتیں آئیں گی نہیں تو دھندا ہوگا کیسے؟ مجاوروں کا، باباؤں کا دھندا ہوتا کس پر؟ عورتوں پر. ویسے یہ کم دماغ ہوتی ہے، عقل تو ان کے پاس ویسے ہی کم ہوتی ہے. تو عورتوں کا، باباؤں کا، مجاوروں کا دھندا عورتوں سے ہے. تو وہ اس بات کی سخت مخالفت کرتے ہیں کہ عورتیں مزار پر جائیں. تو اب انہوں نے جب دیکھا کہ مولانا تطہیر نوجوانوں میں صحیح دین و سنیت کی تعلیم پیدا کر رہے ہیں، تو انہوں نے مولانا تطہیر کے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی انہوں نے اپنی کتاب میں نبی کو بے بس لکھا. اصل عبارت معلوم ہے آپ؟ اصل عبارت یہ ہے، انہوں نے لکھا کہ وہابیہ کا عقیدہ ہے، وہابیہ اسماعیل دہلوی، ان کا عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ کے سامنے بے بس ہیں، عاجز ہیں، کمال سے زیادہ ذلیل ہیں، اور بے بسی میں سب برابر ہیں. یہ عقیدہ وہابیہ کا. اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سب اس کے سامنے بے بس ہیں. اچھا آپ فقہ کی کتاب پڑھیں بہار شریعت، اس میں آپ کو ملے گا ہم سب اللہ کے محتاج بندے ہیں، سب اللہ کے آگے محتاج ہیں. تو کیا صدر شریعہ نے بھی رسول اللہ کی توہین کر دی؟ آپ خود شعر سنت کی تجانب اہل سنت پڑھ لیں، انہی کی کتاب پڑھ لیں. اس میں جب آپ نے عقائد اہل سنت بتائے تو اس میں یہ بھی بتایا کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حضور محتاج ہے، سب اسی کی بارگاہ کے مانگنے والے ہیں، سب اسی کے بارگاہ کے فریادی ہیں. تو کیا حضور شعر سنت نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی؟ کتنے بڑے بے وقوف لوگ ہیں یار. حضور شعر سنت کو پڑھو نا، حضور مشاہد ملت کو پڑھو نا. یہ سڑک چھاپ مقرروں کی تقریریں کیوں سنتے ہو؟ تو بہرحال اب انہوں نے ایسا لکھا کہ بھئی سب اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس. اچھا ان کی یہ بات کفریہ تھی تو آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا کیوں؟ بھئی آپ ایک طرف تو ان کو گستاخ رسول بھی کہتے ہو، پھر ان کو کافر بھی نہیں کہتے، تو یہ کون سی دوگلی پالیسی ہے آپ؟ تو آپ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے؟ نہیں. بہرحال اس کے بعد بھی علماء نے کہا چونکہ اس عبارت میں تعبیر میں غلطی ہے، اس عبارت کے اندر لوگوں کو جو ہے شک و شبہ پڑ سکتا ہے، اس لیے رجوع کر لیں. مولانا تطہیر صاحب نے توبہ کی، ان کی توبہ بشکل پامفلیٹ پورے ہندوستان میں بٹی. اللہ نے توبہ قبول کی، رسول اللہ نے توبہ قبول کی، تمام علماء نے ان کا ویلکم کیا، لیکن یہ لوگ بیچارے ان کی توبہ قبول کرنے کو راضی نہیں. خدا نہ خواستہ ان کے ہاتھ میں اگر جنت دوزخ کی کنجی مل جائے، اللہ نہ کرے 1000 بار، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایک کو پکڑ کے اسفل سافلین میں چھوڑ کر آئیں گے. چھوڑ کر آئیں گے، ایسا نہیں کہ چلے جا، کہیں واپس آ گیا تو بیچ میں. کیسے لوگ ہیں یار. میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت ان کے زمانے میں ہوتے یا یہ گدہ الذی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہوتے تو کسی نہ کسی وجہ سے اعلیٰ حضرت سے بھی توبہ کا حکم دیتے ہیں.
اتنے بڑے جھری ہیں یہ لوگ. اللہ کی قسم مسلمانوں یہ لوگ گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں. ان کو روکو, تقریر کے بعد ان کو لاؤ میرے پاس, میں ان سے بات کروں. میں سچ کہتا ہوں. چلو سنابل سے آج میری فون پہ بات کرا. موسٹ ویلکم فور ٹو پائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مناظر اہل سنت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. مار کھلوائے گا بھائی. بارہ. اب بتاؤ, مولانا تطہیر صاحب نے توبہ کری اور صاف صاف کہا کہ جہاں جہاں علماء کو میری کتابوں میں یہ غلطی معلوم پڑتی ہے تو مجھے بتا دیں, میں سیکنڈ ایڈیشن میں نکالوں گا. اب ہو گئی نا ان کی توبہ. اس کے باوجود بھی وہ بیچارہ ٹانڈا کا ہے ہی نہیں. ٹانڈا وہابیوں کا گاؤں ہے بریلی کے پاس, وہ اصل میں دھنورا کی. ان کو پھر بھی تطہیر ٹانڈوی, تطہیر نام بگاڑنے میں تو بہت آگے. میرا ہی نام رکھ دیا, کلیم, اتاری, اسجدی, تطہیری اور ضیاء. تو یہ اچھی بات ہے. تو بہرحال مولانا تطہیر صاحب کا معاملہ یہ ہے, وہ بہت باعمل عالم ہے. اصل میں کسی باعمل عالم کے پاس رہو گے تب تمہیں احساس ہوگا ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے, بہت سخت ہوا. یہ خود بھی بے عمل ہیں, ان کے مریدین میں 99% لوگ بے عمل ملیں گے. پیاسو, شرابی, چواری, بدتمیز قسم کے لچھے, لفنگے. حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ. بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمۃ اللہ. یہ کر رہا تھا میں, یہ مولانا تطہیر صاحب کا مسئلہ ہے. بہت باعمل عالم ہے, آپ ان کی صحبت میں بیٹھے, اس بندے کی تہجد تک نہیں چھوٹتی ہے. اب تیسرا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کیا مسئلہ تھا؟ ایک بتایا تھا امام اعظم سرکار اور غوث اعظم. ٹھیک, حضور تاج الشریعہ کی فتاوی تاج الشریعہ میں یہ سوال 38 ایئرز پہلے ہوا ہے, 38 سال پہلے. اور 2 سال پہلے تو یہ خود حضور تاج الشریعہ کے چاہنے ماننے والے. تو بھائی جب تاج الشریعہ سے سسرے کی وجہ سے بنی نہیں تب تم کو یہ مسئلہ نظر آیا. مسئلہ تو 38 سال سے کتاب میں. اچھا مسئلہ یہ ہے تاج الشریعہ سے, حالانکہ اس پر میں نے کھنڈوا میں بھی تقریر کی, کھاٹے گاؤں میں بھی کی, بس 1-2 نقطہ دے کر بات ختم کر دی. سرکار تاج الشریعہ سے پوچھا گیا کہ امام اعظم سرکار افضل ہیں یا غوث اعظم؟ تو آپ نے فرمایا اظہر یہ ہے, یعنی ظاہر یہ ہے کہ امام اعظم چونکہ تابعی ہے اور مجتہد مطلق ہے, اور سرکار غوث اعظم تابعی نہیں ہے, اس لیے امام اعظم افضل ہے. اچھا اب ان کو بھاگتے بھوت کی لنگوٹ ولی کہتے نا, بھوت بھاگ رہا ہو تو اس کی لنگوٹی مل جائے. ان کو فتاوی رضویہ میں کچھ مل گئے. اب کچھ مل گیا تو اسی پر یہ سب اچھلنے لگے. فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ امام اعظم افضل ہیں یا غوث اعظم, تو اعلیٰ حضرت نے امام عبد الوہاب شعرانی شافعی رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دیا کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام اعظم سے پوچھا گیا اسود افضل ہیں یا علقمہ یا عطا, یہ تینوں تابعی. حضرت علقمہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں, اسود اور عطا جو ہیں یہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے شاگرد ہیں. تو یہ تینوں میں کون افضل ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک تو تینوں بڑے ہیں, اب بڑا کون چھوٹا کون یہ ترازو تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم بتائیں کون بڑا کون چھوٹا, ہمیں ان کا نام لینے کی توفیق مل گئی, یہی بڑی بات. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہاں تواضع تھی, تواضع یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی تواضع, اور حقیقت یہاں یہ ہے اعلیٰ حضرت اپنے حوالے سے کہہ رہے, شخصی رائے دے رہے کہ میں اس بات کا اہل نہیں یا اس کو پسند نہیں کرتا کہ دونوں بزرگوں میں سے بڑا کسے کہوں چھوٹا کسے کہوں. دنیا جانتی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فناس الغوث. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت نے جتنی منقبتیں سرکار غوث اعظم کے شان میں لکھی, کسی اور ولی اللہ کی شان میں یا کسی اور حضرت کی شان میں, حتیٰ کہ امام اعظم کے شان میں بھی اعلیٰ حضرت نے نظم کی صورت میں کوئی بات نہیں کہی, نثر کے صورت میں کہی. تو اعلیٰ حضرت تو فناس الغوث کو ایسے فناس الغوث کہ جب ان پر رامپور کی کورٹ میں کیس کیا گیا اذان ثانی کے مسئلے پر مولانا عبد المقتدر اور مولانا عبد الغفار رامپوری نے, تو انگریز بدائیوں سے
मौलाना अब्दुल मुक़द्दिर बदायूनी साहब। तो जब उन्होंने किया, अंग्रेजी कोर्ट से बुलावा आया तो आला हजरत ने फरमाया अहमद रजा तो दूर, मेरी जूती भी अंग्रेजी कोर्ट में नहीं जाएगी। क्या बात है। उन्होंने अपनी सरकार में मामला डाला है, मैंने अपनी सरकार में मामला। क्या बात है। वाह वाह। कौन सी सरकार? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह। अब देखो, आला हजरत ने फरमाया कि मैं इन दोनों बुजुर्गों में बड़ा कौन या छोटा कौन नहीं कहता। आला हजरत ने गौसे आजम को इमाम आजम से बड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा। पूरी फतावा रज़विया शरीयत। फिर फरमाया कि वो हमारे इमाम शरीयत हैं, ये हमारे इमाम तरीक़त। जैसे दो आंखें हैं वैसे दो हैं, शरीयत और तरीक़त। ये बात आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। अब आला हजरत की ये बात रखें। देखो, राजस्थान में कहीं तकरीर करने हुजूर मुफ्ती आजम, हुजूर मुहद्दिस आजम गए, मस्जिद में चाय है। सरकार मुफ्ती आजम चाय की प्याली लेते हैं, बाहर आते हैं, चाय पीते हैं। हुजूर मुहद्दिस आजम ने वहीं चाय पी। अब लोग कंफ्यूज कि दोनों बड़े आलिम, तो एक मस्जिद में खा पी नहीं रहे, एक मस्जिद में खा रहे हैं, तो इसमें से सही कौन? लोग तो डायरेक्ट हक और बातिल पे आ जाते हैं ना, सही गलत लोग। तो लोगों ने जब पूछा तो हुजूर मुहद्दिस आजम ने फरमाया कि वो हजरत का तकवा है कि वो मस्जिद में कुछ खाना पीना पसंद नहीं फरमाते, और फतवा ये है एतेकाफ की नीयत करके मुसाफिर खा पी सकता है। क्या बात है। तकवा और फतवा समझते हैं। आला हजरत का तकवा ये है कि आला हजरत ने तकाबुल नहीं करवाया, अफजलियत और मफजूलियत नहीं बताई कि कौन मफजूल कौन अफजल। ये आला हजरत की अपनी राय है। आला हजरत ने इस पे नस्से कतई नहीं पेश किया। सुने, आला हजरत ने इस पे नस्से कतई नहीं पेश किया, न आयत कुरानिया पेश किया, न अहादीस मुतवातिरा पेश किया। आला हजरत ने इस पर इजमा नकल नहीं किया। आला हजरत ने इस पर कयास फुकहा नकल नहीं किया। आला हजरत ने अपने बारे में फरमाया कि मैं इन बुजुर्गों में फैसला नहीं करता, लेकिन कोई कर ले तो बताओ फतावा रज़विया से कि वो सुन्नियत से खारिज है। अगर कोई इमाम आजम को अफजल कहे तो बताओ फतावा रज़विया की रोशनी में वो गाली की भाषा समझने वाले पीलीभीत के हिजो, बताओ फतावा रज़विया की भाषा में और सनाबिल आपा समाइल आपा। जरा बताओ फतावा रज़विया से कि कोई इमाम आजम को अफजल कहे तो वो सुन्नियत से खारिज है या गौसे आजम का गुस्ताख है। रब्बे काबा की कसम, कयामत की सुबह तो आ सकती है, वो दिन कभी नहीं आ सकता जब ये मसला वो साबित कर दे। एड़िया रगड़ के मर जाएंगे, लेकिन नहीं बता सकते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने अपनी अकीदत की बिना पर नहीं कहा, वरना हकीकत यह है कि इमाम आजम सरकार अफजल है, और इसलिए अफजल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस मुसलमान ने मुझे देखा या उसके मेरे देखने वाले को देखा उसे आग नहीं छुएगी। इमाम आजम ने 72 सहाबा की जियारत की है, 100 मरतबा हालत ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया है। इमाम आजम वो है, इमाम आजम वो है जब रोज़े रसूल पर सलाम के लिए हाजिरी दे रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, हज़रत अतहर से जवाब आता है, ऐ मुसलमानों के इमाम तुम पर भी सलाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम आजम वो है हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवरी रहिमहुल्लाह, जो हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले अव्वलीन बुजुर्गों में जिनका शुमार है। मैंने उनकी मज़ार पे हाजिरी दी है। हजरत गरीब नवाज ने भी उनकी मज़ार पे चिल्ला कशी की है। हजरत दाता गंज बख्श अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखते हैं कि एक रात में दमिश्क में हजरत बिलाल हबशी की कब्र के सिरहाने सो रहा था। अल्लाह के नबी मेरे ख्वाब में आए, आपकी गोद में एक बच्चा एक बूढ़ा ऐसे बैठा है जैसे बच्चा अपने बाप की गोद में बैठता है। मैंने आगे बढ़कर कदम बोसी की और अर्ज की, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आपके कुर्बान, ये कौन है? सरकार ने फरमाया, ये तेरा और तेरे मुल्क वालों का इमाम अबू हनीफा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफाए हुजूर ताज शरिया सूफी कलीम रज़ी साहब किल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ بات فرمائی تو میں سمجھ گیا کہ امام اعظم کا کوئی کام رسول اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے. امام اعظم تو سرکار کی مرضیات پر چلنے والے ہیں, سرکار کے مرضیات پر چلنے والے ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام ہے کہ آپ کے سلسلہ نسب میں 16 بادشاہ اور 8 انبیاء کرام گزرے ہیں. اس دین کے سب سے پہلے لکھوانے والے, سنو, اللہ دین بھیجنے والا, نبی دین لانے والے, صحابہ دین پھیلانے والے اور اس دین کے پہلے لکھوانے والے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اعظم نہ ہوتے تو کہاں بھاگتا یہ فتاوی رضویہ شریف پڑھنے؟ بھائی فتاوی رضویہ کس فن کی کتاب ہے؟ ارے اتنے بڑے تو گدہ الذی ہے, دادی اجمیر گئی کو دادی آج مر گئی لکھتے ہیں. اب ماشاء اللہ ایسے لوگ مناظرہ کریں گے ہم سے. ایک سے ایک گدہ الذی سے میرا پالا پڑتا ہے, ایک سے ایک بے وقوفوں سے پالا پڑتا ہے جو اردو کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. فتاوی رضویہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا, اور اس سے پہلے کی کتاب فتاوی عالمگیری جو پوری دنیا میں, جس کو فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے, پوری دنیا میں اسلامی عدالتوں میں رکھی جاتی ہے. یہ بھی, اور جتنی فقہ حنفی کی کتاب ہے, اگر امام اعظم ابو حنیفہ نہ ہوتے یہ کتابیں ہوتی. رب کعبہ کی قسم, تو استنجا نہیں کر پاتا استنجا, تو وضو نہیں کر پاتا وضو, نماز اسٹارٹ نہیں کر پاتا. امام عبداللہ ابو داؤد قریبی کہتے ہیں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کرے. بے شک ہر مسلمان پر واجب ہے. امام اعظم ہوتے نہیں تو آج یہ قرآن و سنت کی بہار ہے, یہ محافل میلاد, یہ نمازیں, یہ دار الافتاء, یہ دار القضاء, یہ مسئلے مسائل بتانے کا سلسلہ یہ نہ ہوتا. یہ اللہ نے امام اعظم کو پیدا فرمایا. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں ان کا اشارتاً بیان ہے, اور صراحتاً صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے, سلمان فارسی والی. نبی نے فرمایا لو کان الدین عند ثریا, ایک حدیث میں ہے لو کان